अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रेडियो कतर आपसे मुखातिब है। सैफुर रहमान से आज का दूसरा नशरिया समाअत फरमाइए। इब्तिदा में पेश खिदमत है अहम खबरों का खुलासा। साहिब समू अमीर ने अलजायर के सदर के नाम इरसाल किए गए अपने बरक़ी पैगाम में उनकी खैरियत दरियाफ्त की है। वज़ीर आज़म व वज़ीर दाखिला ने हिदायत दी हैं कि हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक बच्ची के हादसे के बाद वहां के तमाम इक़दामात और प्रोटोकॉल्स में पाई जाने वाली खामियों को दूर किया जाए। मुल्क में कोरोना वायरस से शिफा पाने वालों की तादाद अब 130,000 के करीब हो गई है। मैक्रोन के बयानात की मज़म्मत में एहतजाजी मुज़ाहिरों का सिलसिला जारी है। तुर्की के साहली इलाके पर जबरदस्त ज़ल्ज़ला आया है और ट्रंप और बाइडेन के दरमियान इल्ज़ामात के तबादले में इजाफे के बाद अमेरिका के सदारती इंतखाबात में गर्मा गर्मी बढ़ गई है। सामने ये था अहम खबरों का खुलासा और अब पेश खिदमत है रेडियो कतर से आज का दूसरा मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब इस्मुब अमीर शेख तमीम बिन हमद आल सानी ने बिरादर मुल्क अवामी डेमोक्रेटिक जमहूरिया अलजायर के सदर अब्दुल मजीद तब्बून के नाम एक बरक़ी पैगाम इरसाल किया है, जिनमें उनकी जल्द अज जल्द शिफायाबी और मुकम्मल सेहत व आफियत की तमन्ना का इजहार किया गया है। वज़ीर आज़म वज़ीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज़ आल सानी की हिदायत पर इस वक्त मुतअद्दिद स्पेशलाइज्ड कमेटियाँ हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर किए जाने वाले इक़दामात और प्रोटोकॉल्स में पाई जाने वाली किसी किस्म की कमज़ोरी को तलाश कर रही हैं, ताकि उस कमज़ोरी या खलल को दूर करने के लिए फौरी तौर पर इक़दामात किए जा सकें। फिर मुस्तक़बिल में किसी किस्म की ज़्यादती न होने की ज़मानत मिल सके। हुकूमत के राबिता दफ्तर ने हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सख्त खतरनाक हालत में मिलने वाली एक शीर खार बच्ची के वाक़े के पस मंज़र में एक बयान जारी किया है और उस बयान में बताया है कि इब्तदाई तहक़ीक़ात से ये पता चला है कि वहाँ किए जाने वाले इक़दामात कुछ तजावुज़ात नज़र आए हैं और अब इस वाक़े और उसके ज़िम्मेदारों को पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया है। कतर किसी तरह के तजावुज़ात को हरगिज़ भी कबूल नहीं करता और चूँकि यहाँ कानून को बालादस्ती हासिल है, इसलिए वज़ीर आज़म वज़ीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज़ आल सानी ने हिदायत दी हैं कि सूरत हाल का मुकम्मल जायज़ा लिया जाए और देखा जाए कि एयरपोर्ट पर किए जाने वाले इक़दामात और प्रोटोकॉल्स में किसी भी खलल का पता चलाया जाए कि वहाँ एक शीर खार बच्ची सख्त खतरनाक हालत में पाई गई है, जिसे कत्ल करने की कोशिश की गई थी। कतर ने अपने इक़दामात को यहीं पर नहीं रहने दिया, बल्कि इस वाक़े को अब पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर देने का भी फैसला किया है, ताकि तमाम इक़दामात और तजावुज़ात की मुकम्मल तहक़ीक़ात की जाएं। इससे ये भी पता चलता है कि कतर कानून के मुताबिक तमाम तर ज़रूरी इक़दामात करने में बहुत संजीदा है, ताकि मुस्तक़बिल में इस किस्म का कोई भी वाक़या रूनमा न होने की ज़मानत मिल सके। कतर सबकी सलामती चाहता है, सिर्फ आने वाले या एयरपोर्ट से गुजरने वाले मुसाफिरों की सलामती ही नहीं, बल्कि वो इस वतन की सरजमीन पर रहने वाले हर शख्स की सलामती चाहता है। यही है कतरी कल्चर और यही है कतरी अक़दार। वज़ीर आज़म वज़ीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज़ आल सानी की ज़िक्रीत के इलाके में वाक़े पुलिस कॉलेज के थंडरबोल्ट कोर्स के तीसरे बैच की ग्रेजुएशन सेरेमनी में शिरकत और नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ममलकत बराए उमूर दिफा डॉक्टर खालिद बिन मोहम्मद अतिया की वहाँ मौजूदगी इस अमर की अक्कासी करती है कि कतर अपने सपूतों की ट्रेनिंग पर
کس قدر توجہ دیتا ہے تاکہ اس ٹریننگ کے ذریعے ایسے اعلیٰ افسر میسر آ سکیں جو انتہائی مہارتوں کے حامل ہوں اور وہ مکمل پیشہ وارانہ انداز میں کام کرنے والے ہوں۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر مملکت برائے امور دفاع ڈاکٹر خالد بن محمد العطیہ کی سرپرستی میں نیشنل سروس اکیڈمی کی ٹیکنیکل ایکسرسائز سہیل 1 مکمل ہو گئی ہے۔ یہ اس اکیڈمی سے فوجی تربیت حاصل کرنے والوں کا 14واں بیچ ہے۔ قطر کی مسلح افواج کے چیف آف سٹاف جنرل پائلٹ غانم بن شاہین الغانم کی موجودگی میں مسلح افواج نے فتح 2020 کی ایکسرسائز مکمل کر لی ہیں۔ ڈپٹی چیف آف سٹاف برائے ایجوکیشن اور ٹریننگ میجر جنرل حمد احمد النعیمی نے بتایا ہے کہ یہ ایکسرسائز ایک موبائل ایکسرسائز ہے جس میں مسلح افواج کے تمام شعبوں اور جنرل کمان کی اتھارٹیز نے حصہ لیا ہے۔ برادر ملک ترکی کی فوج کا ایک حصہ بھی اس ایکسرسائز میں شریک تھا۔ انہوں نے کہا ہے کہ فوج کے مختلف شعبوں میں جدید ترین آلات اور سسٹمز کی آمد کے بعد مسلح افواج کی منصوبہ بندی اور پھر آپریشن کرنے کی صلاحیتوں میں مزید اضافہ ہوا ہے اور ان فوجوں کی صلاحیتوں میں مزید نکھار آیا ہے۔ قطر کی شفافیت کے ایک اور ثبوت میں آج سوئٹزرلینڈ کی ایک عدالت نے بی این اسپورٹس گروپ کو 2026 اور 2030 کے دونوں مونڈیالز میں مشرق وسطی اور شمالی افریقہ کے لیے ٹیلی ویژن کی ٹرانسمیشن کے حقوق کی ملکیت کے بارے میں بدعنوانی کے مقدمے میں بری کر دیا ہے، اور سوئٹزرلینڈ کے جج نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ قطری گروپ نے ٹرانسمیشن کے حقوق حاصل کرنے کے لیے کسی قسم کی بھی ادارتی یا مالیاتی خلاف ورزی کا ارتکاب نہیں کیا۔ جج نے اپنے فیصلے میں بی این اسپورٹ کی ادارتی شفافیت کی تعریف کی ہے۔ وزارت صحت عامہ نے آج اعلان کیا ہے کہ ملک میں کورونا وائرس کے مزید 193 کیسز رجسٹر ہوئے ہیں اور ایک اور مریض وفات پا گیا ہے۔ اس کے علاوہ مزید 225 بیمار اب صحت یاب ہو گئے ہیں۔ اس طرح قطر میں کورونا وائرس سے صحت یاب ہونے والوں کی تعداد اب 129,349 ہو گئی ہے۔ صحت یاب ہونے والوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ٹیسٹوں کی تعداد میں اضافے کے متوازی چل رہا ہے، اور وزارت صحت نے صرف گزشتہ 24 گھنٹوں کے اندر کورونا کے تقریباً 10,000 ٹیسٹ کیے ہیں۔ اس اثناء میں یہاں کے متعلقہ اداروں نے مزید 10 اشخاص کو اپنی حراست میں لے لیا ہے جنہوں نے ہوم کوارنٹینا کی شرطوں کی خلاف ورزی کی تھی، حالانکہ ان سے عہد لیا گیا تھا کہ وہ ان شرطوں کی مکمل پابندی کریں گے، اور انہیں بتا دیا گیا تھا کہ خلاف ورزی کی صورت میں انہیں قانونی پوچھ گچھ کا سامنا کرنا پڑے گا۔ قطر نے ایک مرتبہ پھر اپنے اس مستقل موقف کو دہرایا ہے کہ وہ ہر طرح کے تشدد اور دہشت گردی کو مسترد کرتا ہے، خواہ اس کی وجوہات و اسباب کچھ بھی کیوں نہ ہوں۔ قطر نے فرانس کے شہر نیس میں ایک چرچ کی عمارت کے اندر چاقو گھونپنے کے واقعے کی مذمت کی ہے۔ قطر نے سعودیہ کے شہر جدہ میں بھی فرانسیسی قونصل خانے میں چاقو گھونپنے کے ذریعے کی واقعے کی مذمت کی ہے۔ اس واقعے میں وہاں ایک سیکیورٹی گارڈ زخمی ہو گیا ہے۔ قطر ہمیشہ نفرت اور توہین کے بیانیے کو مسترد کرنے والا پلیٹ فارم رہے گا، اور اس کی یہی اپیل رہتی ہے کہ رواداری اور پرامن بقائے باہمی کے جذبے کو فروغ دیا جائے۔ فرانس کے وزیر داخلہ جیرالڈ ڈاغ مینن نے آج ایک تنبیہ جاری کی ہے
اور اس میں کہا گیا ہے کہ فرانس میں مزید حملے ہو سکتے ہیں کہ وہ انتہا پسندی کی آئیڈیالوجی کے خلاف جنگ لڑ رہا ہے۔ گزشتہ 2 ہفتوں کے دوران وہاں دوسرا حملہ ہو چکا ہے۔ اس اثناء میں متعدد عربی اور اسلامی ملکوں میں زبردست عوامی جلوس نکالے جا رہے ہیں جن میں فرانسیسی صدر کے ان بیانات کی مذمت کی گئی ہے جو مسلمانوں پر جارحیت تصور کیے گئے ہیں۔ ترکی میں آفتوں اور ہنگامی حالت کے ادارے نے بتایا ہے کہ آج بحر ایجا پر واقع ملک کے ساحلوں پر زبردست زلزلہ آیا ہے جس کے جھٹکے ریکٹر پیمانے پر 6.6 ڈگری تک ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ ابتدائی معلومات کے مطابق اس زلزلے میں 4 اشخاص ہلاک اور 120 سے زیادہ دوسرے زخمی ہو گئے ہیں۔ ترکی کے اس تیسرے بڑے شہر میں متعدد مکانوں کی عمارتیں تباہ ہو گئی ہیں۔ امریکہ میں اب صدارتی انتخابات میں صرف چند روز باقی رہ گئے ہیں اور اس وقت صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے حریف جو بائیڈن کے درمیان زبانی جنگ کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے۔ دونوں امیدوار زور و شور سے الیکشن کیمپین چلا رہے ہیں اور ان انتخابات میں فیصلہ کن کردار کی حامل ریاست فلوریڈا میں دونوں امیدواروں نے اپنے اپنے حامیوں سے خطاب کرتے ہوئے کورونا وائرس سے نمٹنے اور کچھ دوسرے اہم مسائل پر اپنے اپنے موقف پیش کیے ہیں۔ صدر ٹرمپ اس بات پر اترا رہے ہیں کہ ان کے ملک میں ریکارڈ ترقی ہوئی ہے، جبکہ جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ نے ان سے پہلے کی حکومت سے بہت مضبوط اور طاقتور معیشت وصول کی تھی لیکن پھر انہوں نے اس معیشت کو تباہ کر دیا۔ رائے عامہ کے اب تک کے جائزوں میں یہی کہا جا رہا ہے کہ پورے ملک کی سطح پر جو بائیڈن صدر ٹرمپ سے بہت آگے ہیں، لیکن ڈاواں ڈول ریاستوں میں جو اکثر الیکشن میں فیصلہ کن کردار ادا کیا کرتی ہیں ان دونوں کے درمیان فرق کم ہے۔ اور ناگورنو کاراباخ میں آذربائیجان اور ارمینیا کے درمیان زبردست جھڑپوں کا سلسلہ جاری ہے اور اس مسلح کشمکش کو ختم کرانے کے لیے آج جنیوا میں ایک نئی ثالثی کا اجلاس شروع ہو گیا ہے۔ ان دونوں ملکوں کے وزرائے خارجہ اور یورپ میں امن و تعاون کی تنظیم کے نمائندوں کے درمیان ایک اجلاس ہوا ہے اور اس کے بعد ان کی منسک گروپ کے نمائندوں کے ساتھ بھی ایک ملاقات ہونے والی ہے۔ ان کوششوں کا مقصد یہ ہے کہ وہاں چوتھی فائر بندی کرا دی جائے۔ آج کا یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے۔ صاحب سمو امیر نے الجزائر کے صدر کے نام ارسال کیے گئے اپنے برقی پیغام میں ان کی خیریت دریافت کی ہے۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ نے ہدایات دی ہیں کہ حمد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ایک بچی کے حادثے کے بعد وہاں کے تمام اقدامات اور پروٹوکولز میں پائی جانے والی خامیوں کو دور کیا جائے۔ ملک میں کورونا وائرس سے شفا پانے والوں کی تعداد اب 130,000 کے قریب ہونے والی ہے۔ میکرون کے بیانات کی مذمت میں احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے۔ ترکی کے ساحلی علاقے پر زبردست زلزلہ آیا ہے اور ٹرمپ اور جو بائیڈن کے درمیان الزامات کے تبادلے میں اضافے کے بعد امریکہ کے صدارتی انتخابات میں گرما گرمی بڑھ گئی ہے۔ ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلا نشریہ کل صبح 9 بجے پیش کیا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔